अस्सलामु अलैकुम। आगही में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में, आज के एपिसोड में जिस शख्सियत को हम याद करेंगे वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ऐसी शख्सियत कई सालों में पैदा होती है जो अपनी इल्म की रोशनी से अंधेरों में उजाला करते हैं, जो लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाते हैं, लोगों को जहालत के अंधेरे से निकाल के उनको इल्म की रोशनी की तरफ मुतवज्जा करते हैं। वो ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस काविश में गुजार दी कि हमारी उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद पैदा हो सके, मोहब्बतें पैदा हो सके, बर्दाश्त और भाईचारा पैदा हो सके। डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक नकवी, जिनकी पैदाइश इंडिया में हुई, लखनऊ से उनका ताल्लुक रहा और उन्होंने सारी जिंदगी एक एज अ फिलंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन, प्रीचर, एक खतीब और खानदान इज्तिहाद के चराग को जलाए रखा। आज हमने इस प्रोग्राम में उनकी शख्सियत पे तस्करा करने के लिए उनके साहिबजादे डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी को दावत दी है, जो हमारे प्रोग्राम में लखनऊ से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कल्बे सिब्तैन नूरी, आगही में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे सामीन को जो इस वक्त यूके में, यूरोप में हम इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की शख्सियत, यूं तो मिंबर पे हम अक्सर उनको सुना करते थे और उनकी जिंदगी के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिस पे हम आज रोशनी डालेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए कि एज अ ट्रस्टी of Tawheedul Muslimin Trust, as a trustee of Unity College Lucknow, आप हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका ये जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये कब और कैसे एस्टैब्लिश हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस है? देखिए, ये 1970s की बात है, जब हमारे वालिद मरहूम ने देखा कि इंडिया में जो कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी, उसमें जहालत इंतहाई दर्जे को पहुंच चुकी है। वो ज़ाहिर है कि अमरीका, तो उनको इस बात का बहुत एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में जो हमारी कौम है, शिया कम्युनिटी, इसको तालीम की रोशनी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने 1984 में 1984 में तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट TMT की बुनियाद डाली और उससे जो गरीब स्टूडेंट्स थे उनको वजीफ़ा देना शुरू किया, स्कॉलरशिप देना शुरू किया और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। पहले लखनऊ में वजीफ़ा दिया जाता था, फिर यूपी में दिया जाता था, फिर इंडिया भर में वजीफ़ा दिया जाता था। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई अच्छे कॉलेजेस और अच्छे स्कूल खोलने की, तो उन्होंने शुरुआत की। उस ज़माने में मुलायम सिंह यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे वालिद मरहूम के बहुत अच्छे रवाबित थे, तो उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया और एक बहुत बड़ा प्लॉट जो हुसैनाबाद ट्रस्ट का था, शियों का था, जिस पर दूसरे लोग काबिज थे, वो अलॉट हुआ यूनिटी कॉलेज के लिए। और आज माशाल्लाह 7 एकड़ ज़मीन पर बहुत ही आलीशान कॉलेज बना हुआ है कि जिसमें तकरीबन 5000 बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। माशाल्लाह, दैट्स फैंटास्टिक। अच्छा नूरी भाई, जैसे कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म जिंदगी है और जहालत मौत है, और यकीनन बाबुल इल्म के चाहने वाले का तशख्खुस भी हुसूल इल्म होना चाहिए, और उसकी बेहतरीन मिसाल डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की जिंदगी थी, उनकी हयात थी कि उन्होंने पूरी जिंदगी इस काविश में गुजार दी कि किस तरह से इल्म को फैलाया जाए और जहालत का खात्मा हो सके। बेशुमार कॉलेजेस और स्कूल्स आप लोगों ने इस्टेब्लिश किए और माशाल्लाह से इसके अलावा गुफरान माब का जो इमाम बारगाह है उसकी भी रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इसके अलावा मीर अनीस के मकबरे की भी रिकंस्ट्रक्शन। तो इल्म के साथ साथ तारीख जो है शियत की और उन लोगों की जिन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया इसकी फरोग में, उनको भी आप लोगों ने मतलब मेंटेन किया,
اس کے بارے میں آپ کچھ اگر ہمیں بتانا چاہیں پلیز. دیکھیے وہ میرے والد ضرور تھے اور میں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ میں ان کی شخصیت پر ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں جو کافی جس کے چیپٹرز میں نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. تو میں یعنی بلا کسی جھجک کی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایسی عظیم شخصیتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں. وہ ایک ہی بے وقت شک. میں عالم دین بھی تھے، اسکالر بھی تھے، ریفارمر بھی تھے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے، اتحاد کے داعی بھی تھے، اور نہ جانے کتنے اداروں کے وہ سرپرست تھے. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا ایک منٹ بھی ویسٹ نہیں ہونے دیا، اور اللہ نے جو ان کو اثرات دیے تھے دنیا بھر میں، ان اثرات کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے جی. لکھنؤ میں یونٹی کالج بنایا. ایک یونٹی مشن اسکول ہے جو فری ایجوکیشن اسکول ہے، جس میں 1400 بچے بالکل مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ 1400 بچے اس میں بالکل مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کی بنیاد ڈالی. اس کے علاوہ علی گڑھ میں مدینۃ العلوم کالج کی بنیاد ڈالی جو بہت ہی عالیشان کالج ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہیضا چیریٹیبل ہاسپٹل لکھنؤ میں اس کی بنیاد ڈالی. اس کے علاوہ ایرا میڈیکل کالج ان کی سرپرستی میں آج ماشاءاللہ جتنے پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے اس میں تیسرا نمبر اس کو انڈیا ٹوڈے گروپ نے دیا ہے. تو ماشاء اللہ. ایک انسان اتنے کام کر سکتا ہے، یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہیں کیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے خاندان کا ایک بہت ہی مشہور امام باڑہ ہے، امام باڑہ غفران مآب، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جہاں پہ عظیم علماء، عظیم مجتہد اور فقہا دفن ہے. اس کی انہوں نے تعمیر نو کرائی اور 52 مکانات کو خالی کرایا. بچوں کے لیے ایک روشنی ہاسٹل کی تعمیر کی. اور اس کے علاوہ یہ تو باتیں کچھ یاد آ رہی ہیں، نہ جانے کتنے اور پروجیکٹس تھے جنہوں نے جی. چلائے اور جس سے پوری قوم کو استفادہ حاصل ہوا. بے شک. اور یقیناً کہ ان انسٹیٹیوشن سے مستقل لوگ مستفید ہوتے رہیں گے. آئندہ اور بھی مزید اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ والد مرحوم کی شخصیت چونکہ ایک انٹرنیشنل وہ پرسنالٹی تھے، ان کے اثرات تھے، اور پوری زندگی انہوں نے جس امانت داری، جس ایمانداری اور جس دیانتداری کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ٹرسٹ چلائے، اور ان کی سادہ زندگی یقیناً میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ اس شخص کے جو اتنے بڑے بڑے کالجز کا چیئرمین ہو، فاؤنڈر ہو، وہ پیدل چلا جاتا تھا، رکشے پہ چلا جاتا تھا. اس نے اپنے ذاتی طور پہ کچھ نہیں کیا. تو اب ان کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، امید ہے انشاءاللہ اللہ اس کو پر کرے گا، اور جو نیک نیتی اور جو گڈ ٹی ایم ٹی کی بنی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی. ہمارے بہنوئی نجم الحسن رضوی صاحب اس سلسلے میں بہت فعال ہیں، اور ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ادارے قائم کیے تھے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں، اور اسی طریقے سے ہزاروں بچے ان اداروں سے فیضیاب ہوتے رہیں، اور قوم ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھتی رہے. انشاءاللہ ضرور. نوری بھائی، اس کے علاوہ میں آپ سے تھوڑا مزید جاننا چاہوں گی کہ تھوڑی سی آپ تاریخ کے حوالے سے ہمیں بتائیے، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ناظرین ہوں گے جو نہیں جانتے سید دلدار حسین نقوی کے بارے میں. ان کی انہوں نے کیا اپنی زندگی میں جد و جہد کی اس انسٹیٹیوشن کو قائم کرنے میں، اور کس طرح سے سید کلب حسین صاحب اور پھر ان کے صاحبزادے ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے اس لیگیسی کو آگے بڑھایا. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. دیکھیے ہمارا جو خاندان ہے اسے خاندان اشتہاد کہا جاتا ہے، اور خاندان غفران مآب کہا جاتا ہے. حضرت دلدار علی غفران مآب ہندوستان کے پہلے مجتہد تھے کہ جو نصیر آباد میں رہتے تھے، اور اس کے بعد وہ پڑھنے کے لیے اس زمانے میں عراق گئے، وہاں سے پڑھ کر آئے. تو انہوں نے دیکھا کہ شیعہ قوم جو ہے وہ ایز اے قوم پہچانی نہیں جاتی، بلکہ جو شیعہ قوم ہے وہ صوفیت میں ضم ہو گئی ہے. تو انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے آج بھی وہ تاریخ میں موجود ہیں. انہوں نے پہلی نماز جمعہ لکھنؤ میں شیعوں کے لیے قائم کی. انہوں نے آصفی مسجد میں جو جنہوں نے بنائی ہے نواب آصف الدولہ، وہ اس زمانے میں بھانگ کھایا کرتے تھے، تو انہوں نے پہلا خطبہ ہی بھانگ کی حرمت پر دیا، اور اس کے بعد نواب آصف الدولہ نے توبہ کر کے بھانگ کو کھانا چھوڑ دیا.
حضرت دلدار علی غفران ماب نے انڈیا میں بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں پہلی نماز جمعہ قائم کی. یہ جو ماشاء عشرے کے دن معین ہیں اور مخصوص ہیں، اس کی بھی بنیاد انہوں نے ڈالی. اس کے علاوہ انہوں نے ادب کو بہت زیادہ کتابیں لکھی جو شیعہ عقائد کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. تو وہ بہت ہی عالمی شخصیت کے مالک تھے، اور ہندوستان میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کے بعد یہ نسل اسی طریقے سے جاری رہی، اور اس خاندان میں تقریباً 200 مجتہد پیدا ہوئے ہیں. تو ایک ماشاء بہت بڑی بات ہے 200 مجتہد پیدا ہونا، 200 فقہا کا پیدا ہونا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور میرے دادا عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب، انہوں نے مجلس شام غریبہ جو آج دنیا بھر میں جس کا دستور ہے وہ قائم کرنے والے میرے دادا سوری، آپ کی آواز میرے خیال سے میوٹ ہو گئی ہے. جی سوری، اگر آپ پلیز اپنی بات کو دوبارہ سے دہرا دیں کیونکہ وہ بیچ میں آواز غائب ہو گئی تھی. دلدار علی غفران ماف صاحب کی جو پورے شیعہ کمیونٹی پر احسانات ہیں، انہوں نے پہلی جی نماز جمعہ یہاں قائم کی. انہوں نے جو عزاداری کے دن معین ہیں، ایک ایک شہید کے نام سے ایک ایک دن معین ہے، اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی. انہوں نے نواب آصف الدولہ کی اصلاح کی، اور شیعت کے فروغ کے لیے بہت سی کتابیں لکھی. شیعہ عقائد اور شیعہ ڈاکٹرائن کی فکر کے لیے بہت کتابیں لکھی، کہ جو عربی میں بھی ہیں اور جو اردو میں ہیں اور جو فارسی میں ہیں. اس کے بعد ان جی کی نسل میں علم دین باقی رہا، اور ایک کے بعد ایک مجتہد اور فقی پیدا ہوتے رہے. اس کے بعد ہمارے دادا عمدۃ العلماء مولانا کلب حسین صاحب، انہوں نے شام غریبہ کی بنیاد ڈالی، کہ آج دنیا میں ماشاء اللہ. ہر ملک میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں شام غریبہ ہوتی ہے. اس کی بنیاد بے شک. میرے دادا مولانا سید کلب حسین کبن صاحب مجتہد نے ڈالی تھی. تو ہمارے خاندان کا ہندوستان اور بر صغیر اور سب کانٹیننٹ کی عزاداری میں اور سماجی اور علمی خدمات میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اسی لیے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور میرے والد نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، اور انہوں نے سوری، میرے خیال سے کنیکشن تھوڑا سا اسٹرانگ نہیں ہے. آپ کی آواز جو ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچ پا رہی. ماشاءاللہ، آپ نے ذکر کیا کہ شام غریبہ کی مجلس جو کہ ہر شب عاشور کو برپا ہوتی ہے پوری دنیا میں، اس کی بنیاد آپ کے دادا سید کلب حسین صاحب نے رکھی. اور یقیناً دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی شام غریبہ برپا ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی عزاداری ہوتی ہے، اس کی بنیاد ایک ایسی شخصیت نے رکھی جو کہ تا قیامت ان کو یاد رکھا جائے گا. اسی طرح آپ نے بات کی غفران معاف کی، غفران معاف فاؤنڈیشن کی، جو کہ نصیر آباد میں بھی موجود ہے اور غفران معاف فاؤنڈیشن لکھنؤ میں بھی موجود ہے. جی آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہمیں بتائیے کہ سید دلدار حسین نقوی جن کا آپ ذکر کر رہے تھے، جو کہ ایک فقی تھے، اور اتنے 100 سال پہلے انہوں نے اتنا مشکل، اتنا کٹھن سفر کیا سرزمین ہندوستان سے سرزمین عراق تک. پھر وہاں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا نجف سے، حوزے سے، اور پھر وہ واپس وطن کو لوٹے، اور انہوں نے ایک حسینیہ کی بنیاد رکھی اور عزاداری کا سلسلہ انڈین سب کانٹیننٹ میں شروع کیا. پلیز اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، جیسا کہ آپ خود ذکر کر رہی ہے، حضرت دلدار علی غفران ماف کی شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت تھی. وہ ہندوستان کے پہلے مجتہد تھے، اور انہوں نے شیعہ جو کمیونٹی ہے جو صوفی مسلک میں ضم ہو گئی تھی، یعنی شیعوں کا کوئی وجود باقی نہیں تھا، انہوں نے شیعوں کو آ کر الگ پہچان دی. ان کے عقائد ان کو بتائے گئے. ان کی نماز جنازہ پہلے صوفیوں کے ساتھ ہوتی تھی، اس کو الگ کیا.
1200 ہجری میں پہلی نماز جمعہ لکھنؤ میں قائم ہوئی اس سب کانٹیننٹ کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، شیعہ عقائد کو ڈیفنس کیا اور ان کو پروموٹ کیا جا سکتا۔ بے شک جہاں پہ بات ہوتی ہے یونٹی کی، اتحاد کی، ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کلب صادق نے اس پہ بے انتہا کام کیا ہے۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اہل تشیع، اہل سنت و جماعت میں ہمیشہ بھائی چارہ قائم رہے، محبت رہے اور اتحاد رہے، اور ہمارے مرجع آیت اللہ سستانی نے بھی اس پہ کافی زور دیا۔ اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، والد محترم سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، جو مسلمانوں کی پرابلمس ہیں، جو مسلمانوں کو خطرات ہیں، اس سے بچہ اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جب مسلمان یونائٹ ہوں اور متحد ہوں، اور ہمارے خاندان کی روش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اس نے اتحاد بین المسلمین کا پرچم بلند کیا ہے۔ نہیں تو لکھنؤ میں ایک زمانے میں سنی شیعہ فسادات بہت ہوتے تھے، جس کی وجہ سے کرفیو لگ جایا کرتے تھے، تعلیم کا لاس ہوتا تھا، بزنس کا لاس ہوتا تھا، لیکن ہمارے چچا مولانا کلب عابد صاحب مرحوم اور اس کے بعد والد مرحوم مولانا کلب صادق صاحب کی کوششوں سے اور سنی علماء کی کوششوں سے آج ماشاءاللہ لکھنؤ کا ماحول بالکل بدل چکا ہے، اور یہاں سنی اور شیعہ شیر و شکر ہو کر رہ رہے ہیں، جس کا اثر ڈیولپمنٹ پہ بھی پڑا ہے۔ آج مسلمان ماشاءاللہ ایجوکیشن میں بھی آگے جا رہے ہیں اور بزنس میں بھی آگے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ اتحاد اور یونٹی جو اس وقت کی آواز تھی، اس کو محسوس کر کے والد مرحوم نے جہاں ایجوکیشن کے لیے کام کیا، وہیں دوسری پریورٹی ان کی اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب تھی۔ انہوں نے شیعہ سنیوں کو ایک کیا اور ہندو مسلمانوں کو ایک کیا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو جہاں جی شیعہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہاں اہل سنت بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جہاں شیعوں نے نماز جنازہ پڑھی، وہاں اہل سنت نے بھی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے لیے اپنی رسپیکٹ کو ظاہر کیا۔ بے شک بے شک، میرے خیال سے یہ ایک بہترین مثال تھی کہ نہ صرف ان کی زندگی میں اس اتحاد کو ہم نے دیکھا، بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی اس اتحاد کو ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے قائم ہوتے ہوئے دیکھا، اور پروردگار سے دعا ہے کہ یہ اتحاد ہمیشہ اسی طرح بنا رہے۔ ان کی انشاءاللہ۔ تقریروں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، اور آپ انشاءاللہ اس پہ آپ کتاب بھی لکھ رہے ہیں، جس کا ہمیں بہت ہی انتظار رہے گا کہ ہم جلد اس کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں اور مزید ان کے بارے میں جان سکیں۔ انہوں نے بے شمار خدمات انجام دی کمیونٹی کے لیے، سرزمین ہندوستان کے لیے، بسنے والے مسلمانوں کے لیے، اور نہ صرف اہل سنت و جماعت بلکہ دوسرے جو گروپس تھے یا دوسرے مذاہب تھے، دوسرے دھرموں کے جو لوگ تھے، ان کی بھی بہت ہی زیادہ محبت اور عقیدت تھی ڈاکٹر کلب صادق کے ساتھ۔ اور اس کے ڈیفینیٹلی بہت سارے ریزنز ہوں گے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ ان کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملتی یا ان کو اتنے چاہنے والے نہیں ملتے جتنے کہ ڈاکٹر کلب صادق کو لوگ چاہتے تھے، اور ان کا تعلق دوسرے مذاہب سے تھا اس کے باوجود۔ ایسا کیوں تھا؟ ایسی کیا خاصیت تھی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا، اور سوری، آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ جو تھوڑا جی یہ جی، آپ ٹیکنیکل پرابلم ہو رہی ہے، تو انکساری، ان کی ہمبلنس اور ان کا جھک کر ملنا، ان کا اخلاق کے ساتھ ملنا، ان کی خدمت، جیسے کہ نمائندہ حضرت آیت اللہ علی خامنائی نے یہاں ان کی نماز جنازہ سے پہلے جو مجلس ہوتی ہے اس میں کہا تھا کہ مولانا ڈاکٹر کلب صادق نے اپنی خدمت سے پورے ملک کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہے۔ تو آپ تو بے وہاں شک رہتی ہیں، کاش آپ یہاں پر ہوتی تو آپ دیکھتی ہیں کس طریقے سے عورتیں رو رہی ہیں، کس طریقے سے بچے رو رہے ہیں، کس طریقے سے مرد رو رہے ہیں۔ تو اتنا زیادہ وہ جھک کر سب سے ملتے تھے، سب کی اتنی خدمت کرتے تھے، ایک فیملی ممبر کی طرح سب کے مسائل سے آگاہ رہتے تھے اور سب کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہی وہ خدمت تھی جس نے دلوں کو جیت لیا تھا، اور یقیناً ان کی دلوں پر حکومت تھی۔
بے شک. اور وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہتے تھے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اہل سنت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل تشیع ان کے دشمن نہیں ہیں، اور اہل تشیع کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل سنت برادران ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہمارا دشمن جو ہے سب سے بڑا وہ ہے جہالت. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر ہماری کمیونٹی سے، ہماری سوسائٹی سے جہالت کا اور غربت کا خاتمہ ہو جائے تو ہم یقیناً بہت ہی زیادہ کامیاب ہوں گے ایز اے قوم، اور بہت ہی زیادہ آگے بڑھ سکیں گے ہر چیز میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ وہ ایک مین آف مشن تھے. ان کے پیش نظر تھا کہ ہم کو اس دنیا میں بھی ترقی کرنا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہم کو حاصل کرنا ہے. اس لیے جو مذہب کو رسومات کا مجموعہ اور ریچولز کا مجموعہ بنا لیا گیا ہے، اس کے بجائے جو مذہب اور دین کی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو چاہیے ہے. اور دین کی اسپرٹ اور روح یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کی جائے. بس یہی اسلام کا خلاصہ ہے کہ بندوں سے محبت کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنایا. جہاں ایک طرف ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، جہاں ایک طرف وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تاریکی شب میں، وہیں صبح اٹھ کر وہ انسانیت کی خدمت کے لیے نکل جاتے تھے. غریبوں کو اپنے ساتھ بیٹھا کر ایراز میڈیکل کالج لے جاتے تھے اور وہاں ان کا علاج کراتے تھے. اور اس کے بعد وہ شیعہ محلوں میں جاتے تھے اور ایک ایک گھر میں جا کر خیریت دریافت کرتے تھے. سوری، آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. اگر آپ دوبارہ سے لاگ ان کریں، لاگ آؤٹ کر کے، تو شاید کنیکشن بہتر ہو سکے. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر کلب سبطین نقوی سے، جو کہ ڈاکٹر کلب صادق کے صاحبزادے ہیں. جی، آپ اپنی گفتگو پلیز کنٹینیو کیجیے. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں جس کی بنا پر ہمارا کنیکشن نہیں ہو پا رہا، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ہم کنیکشن کو ریزیوم کر لیں گے. بات ہو رہی تھی ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی شخصیت پہ، کہ کیوں ان کی شخصیت اوروں کے مقابلے میں مختلف تھی، کیوں دنیا بھر میں ہر اشک بار تھی ان کی وفات پر، ان کے جانے کے بعد، اور آج تک ہم اس غم سے باہر نہیں نکل سکے. بے شک ڈاکٹر کلب صادق کی شخصیت جیسی بہت کم لوگ اس دنیا میں ہیں، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ باب العلم کا چاہنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو خود علم کی اہمیت کو سمجھے اور دوسروں تک علم پہنچائے اور جہالت کا خاتمہ کرے. اور یقیناً ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح سے ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے، کس طرح سے مومن کا اخلاق ہونا چاہیے، کس طرح سے مومن کو ایک دوسرے انسان کا درد اور اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. اور جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار انسٹیٹیوشنز کی فاؤنڈیشن انہوں نے رکھی، ان کی بنیاد رکھی، جس میں کہ ایرا میڈیکل کالج ہے، یونٹی کالج لکھنؤ ہے. اس کے علاوہ انڈیا کے اور بھی بے شمار شہروں میں انہوں نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھی. یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان غریب بچوں کے لیے تھے جو کہ عام طور پہ اس چیز سے مطلب ڈپرائیوڈ ہیں، وہ ایجوکیشن نہیں افورڈ کر سکتے، کوالٹی ایجوکیشن، یا وہ مریض جو کہ غربت کی وجہ سے میڈیکل ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ایرا میڈیکل کالج میں ہاسپٹل میں فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ریسیو کرتے ہیں. اور اس طرح کے بے شمار انسٹیٹیوشنز جس کی انہوں نے بنیاد رکھی وہ ابھی تک جاری ہیں، اور انشاءاللہ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر کلب سبطین صاحب اس لیگیسی کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور بہت جلد وہ ایک کتاب شائع کریں گے جو کہ ڈاکٹر کلب صادق کی شخصیت پہ، ان کی زندگی پہ لکھی جا رہی ہے. اگر آپ کوئی کمنٹس شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمارے ہدایت ٹی وی کے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب پیج پہ اپنے کمنٹس اور فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہم میں سے بیشتر جو افراد مولانا کلب صادق کے خطبات سے فیض یاب ہوتے رہے، ان کی مجالس کو سنتے رہے، ان کے
خطبے کا ان کے بیان کا ایک منفرد انداز تھا جو کہ بہت سے علماء میں نہیں پایا جاتا. کوئی بھی شخص جو ان سے ملتا ہو وہ بہت ہی ہمبل اور گراؤنڈڈ تھے. ذرا برابر بھی تکبر ان کی شخصیت میں نہیں تھا, اور اسی وجہ سے ان کے جانے کے بعد ان کی تدفین والے دن کوئی بھی ایسی آنکھ نہیں تھی جو پرنم نہیں تھی, چاہے اس شخص کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو, لیکن ان کے جانے کا غم, ان کے جانے کا صدمہ ہر شخص اس سے نڈھال تھا. ڈاکٹر قلب صادق نے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں پہ اسٹریس کیا, بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ پیغام, یہ میسج جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچے, جس میں یونٹی, اتحاد بین المسلمین سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی. اتحاد بین المسلمین کے لیے انہوں نے بہت خدمات انجام دی. وہ انڈیا آل مسلم لا بورڈ کے ممبر بھی تھے, غفران معاف فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی تھے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ماسٹرز عربک لینگویج میں کیا, پھر یہ عربک لٹریچر میں پی ایچ ڈی کی. نجف میں بھی بہت وقت گزارا حصول علم کے لیے. پھر اس علم کے فروغ کے لیے, اس علم کو پھیلانے کے لیے سرزمین ہندوستان میں انہوں نے بہت محنت کی, دن رات کوششیں کی, اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہوتے ہیں. Stay tuned. السلام علیکم. آگے میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم آج بات کر رہے تھے ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کی شخصیت پر, اور آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر قلب سبطین نوری کو, جو ہمارے ساتھ لکھنؤ سے اس وقت شامل ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی کنیکشن قطع ہونے سے پہلے. آپ پلیز اپنی بات کو آگے بڑھائیے. ہم بات کر رہے تھے ان کی شخصیت پر کہ کس طرح سے انہوں نے سرزمین ہندوستان اور پوری دنیا کے لوگوں کا دل جیتا, اپنی شخصیت, اپنے کردار اور اپنے بہترین اخلاق سے. دیکھیے سسٹر, عالم تو بہت دنیا میں آتے ہیں, ذاکر بہت آتے ہیں, خطیب بہت آتے ہیں, اور ان کی خدمت بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی ڈاکٹر قلب صادق بن جائے یہ صدیوں میں ایک بار ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے ان کی بے انتہا محنت, ان کی خدمت, ان کا اخلاق, ان کا علم, ان کا خلوص کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو. ان کو نہ نام و نمود کا شوق تھا, لیکن اللہ نے ان کو ایسا نام و نمود دیا کہ شاید ہی بہت کم علماء کو ایسا نام و نمود ملتا ہے, شہرت ملتی ہے. ان کو دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں تھی, صرف ان کا ایک مشن تھا کہ بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کے مسائل حل ہو جائیں. اسی لیے انہوں نے خدمت کو اپنایا, اور وہ ہم سے اکثر کہا کرتے تھے جب ہم لوگ ان سے کہتے تھے کہ پاپا آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اپنی صحت کا خیال تو کریے, تو فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کا شوق ہوتا ہے, کسی کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے, کسی کو فٹ بال کا شوق ہوتا ہے. مجھے بچپن سے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے, تو اس سے میری صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ اور اچھی ہوگی, اور اگر تم لوگوں نے مجھے خدمت کرنے سے روکا تو میری صحت خراب ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگ بھی ان کے اس مشن میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اب ظاہر ہے کہ اب تو ان کا انتقال ہو گیا, لیکن وہ اس عمر میں بھی بالکل چاق و چوبند میں رہے. 83 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی, لیکن 2-3 سال کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے
تو بالکل चाको चौबंद रहते थे। इसकी वजह यही है कि वो खिदमत का जुनून था, खिदमत का जज्बा था, लोगों की दुआएं लेते थे और पॉजिटिव बहुत उनका माइंडसेट था, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। यानी अगर कोई उनका दुश्मन भी हो और उस पर भी कोई मुसीबत पहुंच जाए तो वो बेकरार हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे। तो यही वो खुसूसियात और क्वालिटीज और सिफात थी कि जिन्होंने कल्ब सादिक को कल्ब सादिक बनाया और आज तमाम दुनिया जिनको रो रही है, जिनका मातम कर रही। बेशक, बेशक। और इसी से मुझे याद आया कि उन्होंने अपने लेक्चर्स में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका वो चाहते थे कि हमारे मुआशरे से उसका खात्मा हो जाए, जैसे कि जहेज़ की डिमांड या लड़कियों को शादी के वक्त उनका मेहर की रकम की अदायगी, और ये जो बेजा रस्म और रिवाज है जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि सरजमीन हिंदू पाक में इसका बहुत ज़्यादा कल्चर है कि बहुत सी रिवायतों को हमने अपना लिया जिसका दूर दूर से मजहब से कोई दीन से ताल्लुक नहीं है। इसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। इसमें आप देखिए कि इतनी ज्यादा उनको फिक्र थी इस बात की कि लड़कियों की गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो पाती, इतना ज्यादा शादी को महंगा बना लिया गया है, जबकि इस्लाम ने शादी को बिल्कुल आसान बनाया है। तो इतनी ज्यादा उनको फिक्र थी कि अपनी वफात से तकरीबन 2 महीने पहले उन्होंने एक आर्टिकल इस्लामी शादी बिया के नाम से लिखा, जो लखनऊ के जितने प्रोमिनेंट उर्दू अखबार और न्यूज़पेपर हैं सब में छपा। उन्होंने उसमें यही लिखा कि हम लोगों ने यानी गैर इस्लामी एक कल्चर को अपना लिया है और इस्लाम ने शादी को इतना आसान बनाया था, लेकिन हम लोगों ने गैर इस्लामी कल्चर को और गैर मुस्लिम सोसाइटी को अपनाकर शादी ब्याह को इतना महंगा कर दिया है कि अब कोई शादी की बात सोच ही नहीं सकता। अगर शादी करने का उसका इरादा होगा तब भी उसको लाखों रुपए चाहिए। तो हमेशा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शादी इस्लामी रिवायतों की रोशनी में होना चाहिए और हमको रसूल और आले रसूल की पैरवी करना चाहिए। और सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि अमल करके भी दिखा दिया। जो हमारी बहन है यानी इकलौती उनकी बेटी, उनकी शादी यहाँ 1990 में हुई थी, उसमें सिर्फ चाय की एक प्याली जो थी वो मेहमानों को पिलाई गई थी और न कोई जहेज और मेहर आधा उसी वक्त ले लिया गया था। इसी तरीके से हमारी शादी जो हुई थी वो भी बिल्कुल इस्लामी उसूलों की रोशनी में हुई और उसमें भी मेहमानों को सिर्फ चाय की एक प्याली से उनकी ज़ियाफत की गई। तो ये बहुत कॉन्सर्न रहते थे जितने वो देखते थे कि गैर इस्लामी रसूमात हमारे माशरे में नाफिज होती जा रही हैं और जो असल इस्लामी अहकामात है उनको छोड़कर हम लोगों ने दीन को भी मुश्किल बना दिया है और दुनिया को भी मुश्किल बना दिया है। तो जहाँ उन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया, नहीं उन्होंने शादियों के लिए काम किया और बाकायदा उन्होंने इज्तिमाई शादी कई साल करवाई। बिजनेस शिया लड़कियों की कफालत पूरा टीएमटी करता था और उनकी इज्तिमाई शादियां होती थी, लेकिन उनकी वफात के साथ ये सिलसिला भी रुक गया क्योंकि अब मुझे तो कोई ऐसा आलिम नजर नहीं आता जो इतना बोल्डली होकर इतने स्टेप्स उठा सके और इसको कौम कितनी फिक्र हो। बिल्कुल जी, मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि ऐसे आलिम आजकल के ज़माने में और ख़ास करके आखिरी ज़माने में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले ऐसे आलिमों की बहुत ही कम तादाद शायद मौजूद होगी जो कि वाकई में मुखलिस हों अपनी कौम के साथ, अपने मकसद के साथ। और डॉक्टर कल्बे साहब की जो शख्सियत थी, अगर हम उनसे कुछ भी थोड़ा सा भी सीख सकें तो मेरे ख्याल से हमारे अपने किरदार की दुरुस्तगी हो सकेगी और हम अपनी इस्लाह के साथ साथ अपनी कौम की इस्लाह भी कर सकेंगे। जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज, कोई पैगाम जो आप हमारी यूथ को हमें दे सकें। हम पैगाम क्या दे सकते हैं? उन्हीं का जो पैगाम था कि जिस फील्ड में भी जाए इंसान उसमें एक्सेल करे, उसमें कमाल पर पहुंचे तो दुनिया उसकी कदर करेगी। उनका ये कहना, उनकी एक सेइंग बहुत ही मशहूर हुई थी कि आप जिस फील्ड में जाइए अगर आप में एक्सीलेंस है तो दुनिया आपकी कदर करेगी। इसके अलावा वो खिदमत इंसानियत पे बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे और फरमाते थे कि इंसान अगर बंदों की खिदमत करेगा तो अल्लाह उसके बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर देगा। तो अगर अमीन उनकी 2 ही तालीमात पर अमल करें, यानी जिस फील्ड में जाएं उसमें एक्सीलेंस हासिल करें, कमाल हासिल करें, और उसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है खासतौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कि हम जो जरूरतमंद मोमिनीन हैं उनकी जरूरतों को पूरा करें
اور ان کی مشکلوں کو حل کریں. تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ دوسروں کی مشکلوں کو حل کریے گا تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ آپ کی مشکلوں کو حل کرے گا. تو ان کو بہترین خراج عقیدت یہی ہے کہ ہم سماج میں جو ضرورت مند ہیں ان کی مشکلوں کو حل کریں. ہزاروں ایسے بچے ہیں کہ جو پڑھ نہیں سکتے، ان کی پڑھائی میں مدد کریں. کتنے ایسے بیمار ہیں جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، ان کے علاج میں مدد کریں. کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جن کی شادی میں مشکلات ہو رہی ہیں، تو فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ان کی شادی میں آپ جو ہے مدد کریں، تاکہ جو نسل پروان چڑھے وہ ایک صدقہ جاریہ بن کر آپ کو ہمیشہ ثواب پہنچاتی رہے. تو اگر ہم ان تینی چیزوں پر عمل کریں تو اس سے بڑھ کر ان کو خراج عقیدت اور کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ نوری بھائی مجھے اور ہمارے سامعین کو بتائے گا، ابھی حال ہی میں پدما بھوشن کا جو ایوارڈ گورنمنٹ نے دیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 انٹرویوز میں کہا تھا کہ ان کو ان کی زندگی میں 2 بار پدم جو ایوارڈ ہے اس کی پیشکش ہوئی تھی. اس کا میں خود یعنی چشمدید گواہ ہوں. ایک زمانہ جو تھا جب منموہن سنگھ جی یہاں کے وزیر اعظم تھے، جی اس وقت ان کو پیشکش ہوئی تھی. اور ایک زمانہ تھا جب ملائم سنگھ یادو یہاں کے ڈیفنس منسٹر تھے، اس وقت ان کو پیشکش ہوئی تھی. لیکن انہوں نے میرے سامنے فرمایا تھا کہ مجھے کسی ایوارڈ کی تمنا نہیں ہے، میں خدمت خلق کے لیے کام کرتا ہوں. لیکن اتفاق آپ دیکھیے کہ ان کی وفات کے 2 مہینے بعد 25 جنوری کو میرے پاس فون آیا تھا گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کہ ان کو پدم بھوشن ایوارڈ جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے اور ان کو نوازا گیا ہے. تو یہ ان کا خلوص تھا کہ جس ایوارڈ کو وہ ریجیکٹ کرتے گئے، زندگی میں انہوں نے کہا تھا میں زندگی میں نہیں لوں گا، وہی ایوارڈ ان کی وفات کے 2 مہینے کے اندر ان کو مل گیا. تو بہترین ایوارڈ تو وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ سے ان کو ملے گا. یہ سب دنیاوی ایوارڈ ان کی کیا حیثیت ہو، لیکن پھر بھی ایک ایسے کمیونٹی کا وقار بڑا ہے، کمیونٹی کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. حالانکہ وہ اس سے بھی بڑے ایوارڈ کے مستحق تھے. جو ان کی خدمات ہیں، جنہوں نے ایک تعلیمی انقلاب پیدا کر دیا کمیونٹی میں کہ آج ہر ماں اپنے بچے کو پڑھوانا چاہتی ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا ایوارڈ چاہیے تھا. یہ تو ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے چھوٹا معلوم ہوتا ہے. بالکل، بے شک اس کا جو ریوارڈ ہے، جو اس کا ثواب ہے، وہ صرف پروردگار ہی دے سکتے ہیں. اور انہوں نے ہمارے دلوں کو تو جیتا ہی ہے، لیکن یقین ہے کہ اہل بیت علیہ السلام بھی ان سے بہت خوش ہوں گے. نوری بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کہ آپ نے اپنے اتنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے، ہمارے چینل ہدایت ٹی وی کے لیے وقت نکالا. ہماری نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ جو والد مرحوم کی تصویر ہے وہ بہت ہی وائرل ہوئی ہے. حالانکہ اس میں وہ اپنا تصویر نکال دی، لیکن آپ سب کی محبت اور پورے دنیا کے مومنین کی جو محبت ملی، اس سے ہم لوگ اس صدمے سے ابھر سکے. ورنہ یہ صدمہ تو اتنا بڑا تھا کہ اس سے ابھرنا بہت مشکل تھا. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور سب کو سلامت رکھے اور سب ان کے مشن کو آگے بڑھائیں. یہی ان سے سچی محبت ہے. الہی آمین. التماس سے دعا میں یاد رکھے گا. یقیناً آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کے ساتھ ہم سب کی دعائیں شامل ہیں. بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام کا اب ہم اختتام کرتے ہیں. ڈاکٹر کلب ستیہ نوری ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے لکھنؤ سے. اس وقت میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں، لیکن صرف اس دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں کہ پروردگار ہم سب کو ڈاکٹر کلب صادق کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم پھیلانے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.